बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी कार्रवाई, 125 करोड़ की ज़मीन खोकर बरादरान से वागुजार करा ली। पंजाब हुकूमत इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है, मगर मोहतरमा मरियम नवाज के मुताबिक जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इस समेत कई और सियासी पहलू हैं जिन पर तफसील से बात होगी। ऐसे में जब हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर हमें महसूस हो रहे हैं, ऐसे में जब हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए सोच विचार कर रही है, तो कुछ वज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। F9 पाक को गिरवी रखने समेत और इसकी बड़ी खबर के साथ हुकूमती वजीर का जो रद्दे अमल सामने आया, उस पर भी तफसील से बात होगी। इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जो बाइडेन इंतजामिया ने अफगान अमन डील से मुताल्लिक वाज़ेह कर दिया है कि नजरसानी की जाएगी। ये और तुर्की, पाकिस्तान और चाइना का जो नया अलायंस वजूद में आ रहा है, इसमें मजीद ताल्लुकात कितने गहरे हो सकते हैं, तफसील से बात होगी। सिंध के हवाले से भी खास तौर पर हारून साहब से बात करेंगे कि मुराद अली शाह और अली जैदी साहब का आखिर झगड़ा क्या है, बुनियादी वजह क्या है। हारून साहब, सबसे पहले खोखर बरादरान बात करूंगी, मगर शुमाली वजीरिस्तान की जो एक बहुत बड़ी कामयाबी फौज की है, उसके ऊपर बात करना पहले जरूरी है। नहीं, वो शुमाली वजीरिस्तान का अमल तो एक तसलसल है ना, दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है। पाकिस्तान अगर सीरिया नहीं बना, इराक नहीं बना, ईरान में तो ऐसा नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान नहीं बना, लीबिया नहीं बना, तो उसकी वजह एक उस इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है हमेशा से, जब से टेररिज्म का मसला पैदा हुआ है। और उसमें सभी जितने भी हमारे आर्मी चीफ आए, उन सब की कमिटमेंट है। हुकूमतों ने तो इसमें बाज़ ने रुकावटें डाली हैं, बाज़ ने बराए नाम मदद की है। मतलब नवाज शरीफ ने कुछ मदद की कराची, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी रुकावटें डालती रही, एक्सटेंशन ही नहीं देती थी रेंजर्स को। मगर ये जो लोग खड़े हैं वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे जी। और वजीरिस्तान कम सर्द नहीं है, वो तो खैर एक इंतहा है ना, 22,000 फुट की बुलंदी पे तो सांस लेना भी दोबर होता है। वजीरिस्तान बहुत ठंडा है, बहुत हाइट्स हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे। फिर डेजर्ट हैं बलूचिस्तान के, फिर कराची शहर में तो जब फसाद होता है तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और 20-25 साल इराक एक एजेंट जो है वो इस शहर पे हुकूमत करता रहा और खल्क़े खुदा को मुगालते में रखा, खुदा खुदा करके उससे जान छूटी। खौफ के सिवा तो कुछ बेशुमार शहादतें पेश की हैं, 7,000 आदमी शहीद हुए हैं, शहरी भी शहीद हुए हैं। और शहरियों की शहादत कोई कम माने नहीं रखती, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। शहरी तो बेचारा राह चलते हुए उसका बनता लोगों, वो भी शहीद। और अफवाज ने तो अपनी मर्जी और वो तो अपने इनिशिएटिव, सियाचिन पे अपने इनिशिएटिव पे जाते हैं ना, और वजीरिस्तान में अपने इनिशिएटिव पे जाते हैं। ये इंडिया की तरह नहीं है। इंडियन आर्मी में खुदकुशियों की तादाद जो है वो 350 पे पहुंच गई है सालाना। और हर खुदकुशी जो है ना वो आखिरी मायूसी की आखिरी था। इससे पहले फ्रस्ट्रेशन के कितने मराहल से वो गुजरता है। ये दुनिया की इस लिहाज से बेहतरीन फ़ौज है, इसकी तरबियत अच्छी है। मैंने आपको बताया था कि जनरल माइकल मुल्लर ने जनरल कैनी से कहा कि हम आपके फ़ौज को तरबियत देंगे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस फ़ौज की तरबियत कैसी। तो वो जनरल साहब की आदत है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा था कि हम किसी को कायल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये कहा कि किसी को कायल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्स पेश कर देने चाहिए। अब वो कायल हो ना हो, ये उसका दर्द है। माइकल मुल्लन को ले गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा जो तरबियत हो रही थी वहाँ पे। एक इसकी तरबियत सख्त है, एक इसका शहादत का तसव्वुर है। और जब ये कन्फ्यूजन शुरू में था तालिबान के मामले में, जब इस कन्फ्यूजन से निकल गए तो ये उसी का तसलसल है। और ये बात याद रखनी चाहिए जो कहा जाता है कि जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हम चट्टाने हैं, कोई रेत के साहिल तो नहीं। क्या बात है। शौक से शहर पनाहों में लगा दो हमको। जो आदमी जहाँ से गुजर जाता है, शहीद का मर्तबा क्यों इतना बड़ा है? जो सोच समझ कर शौरी तौर पर जहाँ से गुजर जाता है, इसलिए कि इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ आदमी के लिए नहीं है। आदमी की सबसे ताकतवर जबलत यह है। तो इसीलिए शहीदों को अजीज़ रखते हैं लोग। और लोग क्यों अजीज़ रखते हैं? अल्लाह ने अजीज़ रखा, ठीक है। और मतलब यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी आज़ादी सलामत है। पाकिस्तान को आइन ने नहीं जोड़ रखा है, आइन पे तो हम अमल ही नहीं करते। आइन पे अमल करें तो इससे तो अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो सबसे बड़ा जोड़ने वाला अमल फैक्टर होता है, जिसको फ़ौज ने जोड़ रखा है।
ورنہ سیاستدانوں کی جو غیر ذمہ داری کے واقعات کتنے ہر روز ہوتے ہیں. اب آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ان سب کے لیے مطلب یہ ایک وہ مائیں جنہوں نے بچے جنے ہیں اور وہ باپ جو انہیں بھیجتے ہیں اور وہ بہنیں اور ان کے اہل خاندان ان کی بیویاں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور جو لوگ دیکھیے فوجی قیادت نے غلطی کی ہیں, ایک آدھ نہیں بہت بار کی ہے, بلنڈرز کی ہیں, اس پہ تنقید کریں, جتنی مرضی تنقید کریں, جو تنقید کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے تنقید کریں, دباؤ ڈالیں. لیکن جو لوگ آؤٹ رائٹلی فوج کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یحییٰ خان جیسے کردار بھی پیدا ہوئے, لیکن پھر تو کوئی یحییٰ خان نہیں آیا اس کے بعد. تو انہیں دو باتیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. معیشت جب سنبھلی ہے فوج کی وجہ سے سنبھلی ہے, فوج کے دور میں سنبھلی ہے, اور سیاستدانوں کے دور میں اس سے زیادہ سنبھلنی چاہیے تھی کیونکہ سول ادارے اصل چیز ہے, لیکن نہیں ہوا ایسا. اور پھر غیر ذمہ داری کا ایک مسلسل رویہ ہے. فوج کس لیے بچ رہی؟ فوج اس لیے کہ وہ ایک ادارہ ہے. فوج اس لیے بچ رہی کہ وہ ایک ادارے کی طرح کام کرتی ہے. وہ بلنڈرز اپنی جگہ, اور جو ہو گئے وہ ہو گئے, آئندہ نہیں ہونے چاہیے. 5 دہشت گرد ہلاک میں ہارون صاحب. اور ظاہر ہے وہاں تو یہ عالم تھا کہ گھروں میں خود کش وہ پیٹیاں بنتی تھیں گھروں میں, اس پہ لکھا ہوتا تھا 20 آدمیوں کے لیے کافی ہے, 50 کے لیے یا 70 کے لیے. کیونکہ جب کوئی معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے بابری میں اس نے جو حالات لکھے ہیں اس زمانے کے سینٹرل ایشیا کے ظہیر الدین بابر نے, آپ پڑھیں تو انہیں بیان نہیں کر سکتے ٹیلی ویژن پر, یعنی گندگی کس قدر پھیل گئی تھی. لیکن قومیں اس زوال کا شکار بھی ہوتی ہیں اور اس سے نکل بھی آتی ہیں, اگر نکلنا چاہیں تو دلدل سے نکل بھی آتی ہیں. آج کی قوم کو نکالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیے نا ایک محدود سا آپریشن ہے. ٹھیک کیا, بالکل صحیح کیا. اور محترمہ مریم نواز کو یہ بیان بالکل نہیں دینا چاہیے. اگر وہ ایک خاتون نہ ہوتی تو میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا اس کے لیے. اور دوسرے لیگی لیڈروں کو بھی ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے. کھلے عام افضل کھوکھر صاحب اخبار نویسوں کو بتا رہے ہیں, کئی سال بتاتے رہے کہ جاتی عمرہ کے مہمانداری کے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں اور ان کے بقول 1 لاکھ روپے روزانہ میں دیتا ہوں. یہ ان کا کہنا تھا, مجھے نہیں پتا وہ غلط بیانی کر رہے, مبالغہ کر رہے. وہ رپورٹر اس شہر میں زندہ سلامت موجود ہے, اس کی گواہی دے سکتے ہیں جن سے یہ کہتے رہے. اچھا, یہ کبھی ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ دست شفقت نہ ہو اس کا, اور پولیس ملی ہوئی نہ ہو, اور اس کے باوجود قبضہ گروپ موجود رہیں؟ پولیس اس کی ذمہ دار ہے. چھوٹے پولیس افسر ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں, منشیات میں سے حصہ لیتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں اس کو, یا براہ راست ملوث ہوتے ہیں, جوئے خانوں سے حصہ لیتے ہیں. بڑے پولیس افسر جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں, قبضہ گروپوں کا حصہ ہوتے ہیں. ابھی کل پرسوں ایک پروگرام میں گورنر پنجاب پہ یہ الزام لگا ہے کہ وہ پراپرٹی کے کاروبار میں بعض لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں, ان سے ملتے جلتے ہیں, شفقت سے پیش آتے ہیں. جب حکومتیں ذرا سی بے احتیاطی کرتی ہیں نا, اس نے کہا تھا نوشیروان عادل نے کہ نمک کا ایک ٹکڑا اگر مفت لے لے گا کوئی سپاہی, بادشاہ اگر لے لے گا تو اس کی فوج کھیت اور باغات اجاڑ دے گی. پرنس سلیم نے ایک شلغم اکھاڑنے پہ اپنے فوجی کو مفتوحہ علاقے میں ایک شلغم اکھاڑنے پہ پھانسی دے دی تھی کہ تم رعایا کی جو ہے وہ, اور یہی کامیابیوں کا ترکوں کا راز تھا. دیکھیے نا, جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس کی ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں. یہ تو دیکھیے نا, قبضہ گروپ اسٹیبلش ہیں. یہ کھوکھر بدرس بیچارے سارے کھوکھر ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے. سارے کھوکھر تو ایسے نہیں ہوتے, اتفاق سے وہاں بھی ایک کھوکھر ہے, تاجی کھوکھر صاحب, وہاں اسلام آباد میں بھی اپنی قوم کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بھائی ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, نہایت نفیس لوگ بھی ہیں ان میں. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب تھے کھوکھر, اور بڑی اچھی ان کی کسی ایک کی وجہ سے سب کو تو نہیں ہارون صاحب تو نہیں, وہ تو ہر قبیلے میں اچھے برے لوگ ہوتے. وہ کریکٹر کا تعلق علاقے سے, قبیلے سے, نسل سے, ذات سے نہیں ہوتا. یہ کریکٹر ایک انڈیویجول چیز ہے. اچھا, یہ مسلمہ طور پر قبضہ گروپ, وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ان کی دلیل سنے, صرف 2.5 مرلے سرکاری زمین تھی, اس کا بھی ہم نے اسٹے لے رکھا تھا. سرکاری زمین کا کیوں اسٹے لے رکھا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی دفعہ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلم لیگ کے ورکر پہنچ گئے نون لیگ کے, کیونکہ یہ گینگز ہے نا,
اور وکیل بھی آج بھی پہنچے تھے، لیکن آج وہ انہوں نے تیاری پوری کی ہوئی تھی اور اس کو مکمل کیا۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ چند ہزار لوگ جمع کر کے ہم تماشا لگا سکتے تھے۔ اس بیان پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اور ان سے کہوں گا سعد رفیق صاحب اپنی نیک نامی کا کچھ خیال کریں، ٹھیک ہے؟ ارے اس سے آپ کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ آپ جڑتے ہیں جا کے کھڑے ہو کے اور وہ آپ سب جانتے ہیں سعد رفیق صاحب معاملہ کیا ہے، اتنا کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر سعد صاحب جو ہے نا ناخوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد گرامی سے ہماری نیازمندی تھی، بہت ہی بھلے آدمی تھے، بہت ہی بھلے آدمی تھے، مثالی سیاسی کارکن تھے، بہت اجلی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو گزارا یہ ہے کہ یہ تو صرف اس سے نہیں ہوگا، پولیس اصلاحات کرنا ہوں گی، کوئی آپشن نہیں، عدالتی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ پچھلے 2 سال میں صرف نیب نے اور اینٹی کرپشن نے کوئی 600-650 ارب روپے کما کر دیے ہیں، مگر ججوں کی تعداد 1000 کم ہے، مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ ٹھیک، اس کے لیے 600 ارب روپے نہیں چاہیے، 100 ارب روپے نہیں چاہیے، 10 ارب روپے نہیں چاہیے، اس سے کم شاید 2, 4, 5 ارب روپے چاہیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عدالتوں کو اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے، پولیس کو ٹھیک نہیں کرتے تو سوال ہی پیدا، اور سول سروس کو ٹھیک نہیں کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مستقل امن قائم ہونے کا، اور بھک منگے کے بھک منگے آپ رہیں گے۔ اور دیکھیے پیسے کیوں لوگ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، سمندر پار پاکستانیوں کے پاس جو سینکڑوں بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، 150-200 بلین ڈالر تو ان کی سیونگ ڈیفینیٹلی ہوگی، وہ یہاں انویسٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں تو پراپرٹی میں منافع کی شرح ساری دنیا سے شاید زیادہ ہے، بہرحال بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے، وہاں تو نہیں ہے پروفٹ کہیں زیادہ پراپرٹی میں۔ اچھا، اب پابندیاں بھی نرم کر دی، قانون بھی بڑے اچھے بنا دیے، گنجائش بہت پیدا ہو گئی، کیوں لوگ ان میں خود پاکستان سے سرمایہ باہر کیوں منتقل ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں ہارون صاحب بریک پر جا رہی ہوں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو F9 پاک کو گروی رکھنے سے متعلق جو حکومتی وزیر کا رد عمل آیا وہ کتنا غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اس پر بھی کیا عمران خان صاحب کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں کہ اپنے وزراء کو وہ نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں، کیا بے بس ہو گئے؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ F9 پاک کو گروی رکھنے کی خبر پہ ہارون صاحب بات کریں گے۔ آپ نے بتایا پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب بڑے مجبور ہیں، بڑی مجبوریاں ہوں گی، یقینی طور پہ خان صاحب کی مجبوریاں ہیں، فیصلے بھی بہت سے اچھے کر رہی ہے حکومت، مگر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان فیصلوں میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ نہیں، وہ تو خیر اتنی دفعہ ہم اس سوال کا جواب دے چکے، مردم شناسی ہے ہی نہیں۔ پہلی بات جو بھیڑ انہوں نے جمع کر لی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا، وہ اقتدار کی بےتابی میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے، اگرچہ یہ غلط بات ہے، ظاہر ہے نوبت یہاں تک پہنچے کہ قومی اثاثے گروی رکھ کر تو آپ قرض لیں، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسلام آباد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ کر زرداری صاحب نے قرضے لیے، درست۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے گروی رکھ کر نواز شریف صاحب نے قرضے لیے، اسی پیٹرن پہ انہوں نے قرضے لیے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نقل کر رہے ہیں نا؟ نہیں، نقل نہیں کر رہے، بس مجھے بات تو کرنے دیں نا۔ وہ گزارش یہ ہے، نقل اس میں کیا کریں، کوئی امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دوسرے کا پرچہ نقل کر رہے ہیں، اپنا تو کچھ نہیں۔ تو دو میں مکمل جی 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 ضرور ضرور۔ گزارش یہ ہے کہ اس پہ قرضہ کم شرح پہ ملتا ہے، لیکن بینک کنسورشیم بلا لیں گے، اس پہ 1-2% سود دینا پڑتا ہے، اگر ویسے آپ لیں گے تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ۔ میں اس کی تائید نہیں کر رہا، اس کی کون تائید کر سکتا ہے کہ اپنی معیشت کو اس حال میں آپ پہنچا دیں کہ اپنے قومی اثاثے گروی رکھ کے سڑکیں اور پل اور ہوائی اڈے، بجلی کمپنیاں بھی گروی رکھ کے لیے گئے ہیں قرضے۔ اچھا، یہ اگر آپ اس پہ قرض اس طرح لیں گے تو یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یعنی نوبت یہاں تک آ گئی دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے آپ کو ایک دیکھیں اس کی وجوہات کا تعین کریں۔ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جو بارہا ہم عرض کر چکے ہیں، اس کے لیے جرأت چاہیے، فہم بھی چاہیے، جرأت بھی چاہیے۔
بھائی 8,000 ارب روپے سال عمران خان صاحب کہتے رہے، میں نے ہی ان صاحب سے انہیں ملوایا تھا جنہوں نے سارا انالیسز انہیں کر کے دیا تھا، جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں۔ 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایف بی آر کے شبر زیدی نے کہا 22,000 میں 20,000 آدمی یا کرپٹ ہیں یا نائل ہیں، دراصل کرپٹ ہی ہیں۔ ٹھیک، تو 2,000 آدمیوں کو جب 20,000 آدمی روک رہے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عقیل کریم ڈیڈی نے، جو ملک کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے ایک ہے، غیر معمولی کاروباری فہم و فراست کا آدمی سمجھے جاتے ہیں، اس نے ایک دن مجھ سے کہا ہارون صاحب اس ملک کو ہم نے برباد کیا ہے۔ میں نے کہا ہم نے کس نے؟ اس نے کہا بزنس مین نے، ٹیکس دیتے ہی نہیں۔ پھر بہت سے واقعات انہوں نے بتائے، ظاہر ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگیردار اسمبلیوں میں بیٹھا ہے، 50 کروڑ روپے کا آموں کا باغ بیچتا ہے۔ ایسے تو خیر کم ہے، لیکن 1 کروڑ 2 کروڑ کے تو بہت باغ، کوئی ٹیکس وہ نہیں دیتا۔ 40 سے 50 لاکھ تاجر ٹیکس نہیں دیتے۔ 50 سے 60% اکانومی بلیک ہے۔ یہ ایف بی آر بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ بھائی کوئی 70-80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں ادا کرتی ہیں، آپ ان کے معاملات تو الگ کریں نا۔ اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تو اس میں 10-20-30% اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور باقی لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیا نظام وضع کریں، اور بالکل نیا ادارہ آپ کو بنانا ہوگا۔ آج نہیں بنائیں گے، 5 برس بعد، 10 برس بعد، 15 برس بعد ملکوں کو دیوالیہ ہو تو یہ تو نہیں آپ افورڈ کر سکتے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، یہ تو نہیں افورڈ کر سکتے نا۔ ایک دن میجر سرجری کرنی ہوگی۔ سول سروس کی تعداد جو ہے، میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا، میں اس کو 50 برس سے دیکھ رہا ہوں، 3 گنا ہے۔ بے شمار ڈرائیور، چپراسی، کلرک تو ہیں، جہاں 1 افسر چاہیے وہاں 2 افسر ہیں۔ وہ بچے سے پوچھا کہ اگر 10 آدمی ایک مکان جو ہے 3 مہینے میں بنائیں تو 100 آدمی کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس نے کہا بنے گا ہی نہیں۔ 100 آدمی ایک مکان پہ لگیں گے تو ایک دوسرے سے دولش کریں گے، پھر کیا مکان کام نہیں ہوگا۔ اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس کی ٹریننگ فوج میں جو ترقی کا عمل ہے، لیکن بہرحال ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ادھر میں نے کوتاہی کی، ادھر میری ترقی کا چانس گیا۔ کوئی 100% سائنٹیفک تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آدمی محتاط رہتا ہے، اور پھر ساری زندگی ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ محتاط رہتا ہے، موسٹ آف دم 99%۔ یہ سول سروس میں کیا ہے؟ یعنی وہ اوریہ مقبول جانے والے کیس میں جن عدالت نے جن افسروں کی ترقی روک دی، وہ جناب مختلف زرداری صاحب سمیت مختلف لوگوں، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا سالہ، کوئی میرا خیال ہے کوئی 60-70 افسر تھے، مجھے شریک تعداد یاد نہیں ہے، سارے ریورس کیے تھے انہوں نے۔ جب وہ عدالت میں گئے ان کی پروموشن نہیں ہوتا تو خیر وہ اخبار نویسی کرتے ہیں۔ سول سروس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پٹواری کا معاملہ جو ہے، یہ خان صاحب نے وہاں 3 مہینے میں ٹھیک کر لیا تھا۔ میں جاتا تھا پختونخوا اس زمانے میں، کسی کام سے ریگولرلی جاتا تھا۔ یہاں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا جی؟ اچھا، نیچے سے لے کے اوپر تک مافیاز ہیں۔ پولیس افسروں کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ سول سروس میں کتنے لوگ ہیں؟ 80s تک معاملہ ٹھیک تھا۔ ضیاء الحق کو دنیا بھر کے، جو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور تک معاملہ قدرے بہتر تھا، ٹھیک تو نہیں تھا، کافی بہتر تھا۔ اب تو سول سروس کا حال اتنا پتلا ہے کہ خدا کے پناہ، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ شبر زیدی نے ٹکرے ماری نا، اور ناکام ہو کے چلا گیا اور صدمے کا شکار ہے۔ کوشش تو اس نے پوری کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اندر سے مزاحمت ہوتی ہے، فوج میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، افسر بھی منمانی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو بتاؤں، ایک کیپٹن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کور کمانڈر نے کہا میں تبادلہ نہیں کر سکتا، مجھے وجوہات بتانی ہوں گی ہیڈ آفس کو، ہیڈ آفس کرے گا تو کرے گا۔ پھر سول سروس کو، پولیس کو اور سول سروس کو آزادی بھی چاہیے، مکمل آزادی قانون کے دائرے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ومز پہ آپ چلائیں۔ 3-4 مہینے کا ٹینیور ہے پنجاب میں ایس ایچ او کا، جو سب سے اہم افسر ہوتا ہے۔ آئی جی آپ کے سامنے کتنے بدلے؟ اچھا، سندھ میں اسے بھی کم ہے۔ سندھ میں 3 مہینے میں ایک دفعہ خیرپور میں 9 ایس پی بدلے تھے۔ اب کس طرح معاملہ چلے؟ کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہوگا، نہیں آپ کریں گے حادثہ ہوگا ایک دن۔ اور مریضوں کو اسٹیرائڈ پہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بہترین اصلاح وہ ہوتی ہے جو بتدریج ہو،
تھوڑی تھوڑا ایک جیسے ایک مکان آپ بناتے ہیں، اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں اور مکان بنتا ہے، اصلاح کا معاشرے کا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے. یعنی معاشرے کا کچرا اوپر آ گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے تمہارے عمال کہتے ہیں حکمرانوں کو، افسروں کو، جیسے تمہارے اعمال ہے ویسے تمہارے عمال ہیں. بے شمار تبدیلیوں کی ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اس کی ترجیحات مقرر کرنی ہوں گی، کہیں سے بگننگ کرنی ہوگی، یہ طے کر کے کہ یہاں سے اصلاح کا عمل شروع ہوگا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو پولیس سب سے پہلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی عدلیہ کا، بتدریج، راتوں رات نہیں. راتوں رات ہونے والی تبدیلیاں پائیدار نہیں ہوتی. یہ جو ہیجان ہے نا علی زیدی صاحب والا، اس سے کوئی بہتری نہیں آتی، چاہے آپ کا موقف درست ہو، اس سے بہتری نہیں آتی. وزراء کے حوالے سے بھی خان صاحب کو میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے ہارون صاحب، کرنی چاہیے. میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوں تو اس میں سے کم از کم 70% وزیروں کو نکال دوں. غیر ذمہ دار ہیں، غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیے شہباز گل صاحب نے کیا کیا، یہ ایک مزاج ان کا انہی کا نہیں، بہت سے لوگوں کا ہے، اور اپوزیشن والوں کو بھائی بس تردید کرنی ہے. بھائی متعلقہ لوگوں سے پوچھ لینا. کل جب آپ ایک بات کریں گے اور وہ غلط ثابت ہو جائے گی تو آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، آپ اس کی قیمت چکائیں گے. ان کی بات غلط ثابت ہوئی بھی نہیں، ظاہر ہے وہ تو سارا دن ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی رہی. لیکن اگر وہ محتاط ہوتے، وہ اصل میں یہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، خاص طور پہ ان کا ایک تو اس کے لیے ضروری نہیں، غیر ذمہ دار ہونے کے لیے ضروری نہیں کوئی آدمی کسی خاص علاقے کا ہو اور کوئی ڈگری رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سوچ کا انداز مختلف ہوتا. بات یہ ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرہ بدل چکا ہے، معاشرہ مسلسل بدلتا رہتا ہے. اور یہ جرنلزم اور پراپیگنڈے کا فرق نہیں سمجھتے ہم پراپیگنڈے کے بل پر اقتدار میں آئے ہیں اور یہ ہمیں برقرار رکھے گا. بھٹو صاحب بھی آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ نواز شریف بھی آیا، پھر کیا ہوا تھا؟ آپ ویسا ہی انجام چاہتے ہیں اپنا. بھائی بات یہ ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ معیشت ٹھیک ہوتی ہے امن قائم ہونے سے، عدلیہ، پولیس، سول سروس کو بہتر بنانے سے، جدید کاری سے، انڈسٹریلائزیشن. آج کی معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری. یہ جو انہوں نے کیا کنسٹرکشن کا، یہ تو اچھا کیا، تعمیراتی جتنا بھی، لیکن انڈسٹری صنعت کو اٹھائیں. ایک پرزہ ہے جو ٹیلی ویژن میں لگتا ہے، لفظ نام ذہن سے اتر گیا، 35 بل اس میں ٹیلی ویژن میں اور وہ اس میں کمپیوٹر میں $35 بلین کے ملائیشیا ایکسپورٹ کرتا. ملائیشیا کون سا ایسا ترقی یافتہ ملک تھا؟ ہمارے سامنے اس نے گرو کیا نا مہاتیر محمد کے زمانے میں. $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی. دنیا بھر میں آپ کی رسوائی ہو رہی ہے، ایک مذاق بنا ہوا ہے. ملک کا لیڈر کون ہے جی؟ زرداری، نواز شریف، مریم نواز. لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جاد. اور جرأت اور جسارت ملازہ فرمائیں کہ جرائم پیشہ کی مدد بھی کرنی ہے، حمایت بھی کرنی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں ساری قوم احمقوں کی ہے. اور یہ نمک کی کان میں پی ٹی آئی نہایت تیزی سے نمک بن گئی، بن نہیں رہی، بن گئی. یعنی آپ چوہان صاحب اور شہزاد گل کتنی تیزی سے چوہان بنتے جا رہے ہیں. شہباز گل صاحب کتنی تیزی سے فیاض الحسن چوہان بن رہے ہیں. پڑھا لکھا آدمی، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اللہ کے بندے، ایکسپرٹ ہے. اچھا کہیں کوئی غلطی ہو جائے، میں نے ایک معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ان سے ایک بات منسوب کی جو درست نہیں تھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. موصوف نے مجھے تو لکھا ہی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اور بہت سے لوگوں کو لکھا. اچھا میں نے پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا اچھا دباؤ ڈال لو. جب دباؤ ڈال کے فارغ ہو چکو گئے تو 2 مہینے کے بعد میں تردید وضاحت کر دوں گا. میں تو کرنا چاہیے، تو اس کا رائٹ تھا کہ وضاحت کی جائے. اس نے کہا کہ یہ بات مجھ سے غلط منسوب کی گئی، اس کا رائٹ. بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اصول کو یاد تو رکھنا چاہیے. کوتاہی کے بعد اگر اصول یاد آ جائے تو دوسری دفعہ احتمال کم ہوتا ہے. سچائی کو تھامے رکھو لیکن صبر کے ساتھ. یہ جو علی زیدی صاحب نے کیا ہے اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. علی زیدی صاحب کا موقف جتنا درست ہے، رویہ اتنا ہی غلط.
وہ تو کہتے ہیں مراد علی شاہ کا رویہ غلط ہے. نہیں یہ نہ کہا کریں گے, وہ تو یہ کہتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو دونوں سوالات انہوں نے اٹھائے درست اٹھائے. انہوں نے کہا کہ وہ جو ادارہ ہے ویسٹ مینجمنٹ کا وہ کراچی کے لیے الگ کب بنے گا, اور اسی طرح وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا ہے وہ کراچی کے لیے. انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں. اب اس کا بڑا سادہ جواب تھا کہ آپ میرے سامنے تو جواب دہ نہیں ہیں, لیکن صوبے کا مفاد کس چیز میں ہے, شہریوں کا مفاد کس, جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو صوبے کا مفاد کس چیز, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اچھا وہ اٹھے غصے سے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے جواب طلبی نہیں کر سکتے. لہجہ تو علی زیدی صاحب کا ایسا ہی ہوتا ہے, میں بالکل دوبارہ کہتا ہوں ان کا موقف درست ہے. لہجہ انہوں نے اسد عمر صاحب نے معذرت کی ہے اس پہ کیونکہ وہ ایک سویلائزڈ آدمی ہے. اچھا یہ علی زیدی صاحب کا مستقل ایٹیچیوڈ ہو گیا, یہ کوئی ٹاک شو تو نہیں ہو رہا تھا وہاں. اب وہ تو ٹاک شو میں بھی کیا ضروری ہے کہ آپ دلیل کی بجائے آواز اونچی کر کے اپنا موقع منوانے کی کوشش پوری کریں. کمیٹی تھی جس کے اندر یہ ہوا. اچھا خیر, اب وہ جناب انہوں نے خط لکھ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. خط مراد علی شاہ نے بالکل ٹھیک کیا, خط لکھا. ان کی شکایت درست تھی یا نہ درست, مگر انہوں نے خط ہی لکھا نا, یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اب وزیر اعظم صاحب کا رویہ ملاحظہ فرمائیں کہ علی زیدی صاحب کو بھیج دیا. کانفیڈینشیل لیٹر, کانفیڈینشیل لیٹر آپ کیسے بھیج سکتے ہیں, اور انہوں نے اس کو شائع کر دیا, جاری کر دیا سوشل میڈیا. اور بھی غیر ذمہ دار رویہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں. دلیر آدمیوں کا تیور یہ نہیں ہوتے, دلیر آدمی چیختا نہیں ہے, دلیر آدمی میں پیشنس ہوتی ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے اس میں. اب بھائی آپ کو ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ 110 بلین روپے کا جو پیکج دیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی. لیکن بھائی آپ تلخی گھولیں گے فضا میں تو جناب رسالت مآب نے فرمایا ہر تلخی سے ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے, اور فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں, اور نرمی سے ہر چیز فرمایا خوبصورت ہو جاتی ہے. بھائی آپ کے ایک ورکر کراچی کے, آپ کی ترجیح کیا ہے؟ کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنا. ان کو سہولت مسائل کیا ہیں؟ پانی ہے, کوڑا اٹھانا ہے, سڑکوں کی تعمیر ہے, کتنی سب ٹرانسپورٹ ہے. وفاقی حکومت اس میں مدد کر رہی ہے. سندھ میں وسائل ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. وہ چیف سیکرٹری نے بتایا تھا, آپ کو بتایا کہ اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو, لیکن خیر چونکہ نام اجازت ان سے نہیں لی تھی, انہوں نے کہا 35% تو پہلے ہی الگ رکھ لیے جاتے ہیں پیسے. اچھا مثلا 10 ارب کا منصوبہ ہے تو 35% پہلے الگ ہوتا ہے. 3 ارب 50 کروڑ روپے تو حکمرانوں کے لیے الگ رکھ لیا گیا, باقی کو پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. حکومت یہ سی ڈی اے کس لیے بنائی گئی تھی؟ یہ سیکٹر, یہ کیوں سڑک بنانا کوئی کام ہے؟ اس کو تو پانی کی ٹینکی بنانا اور جناب یہ سیوریج کی پائپ یہی ہوتی ہے نا. کالونی کیا ہوتی ہے؟ پانی کی ٹنکیاں, سڑک, سیوریج, یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا میجر کام؟ ایک قبرستان کے لیے جگہ اور تعلیمی اداروں کے لیے جگہ اور پارک. اور یہ کون سا کام ہے؟ یہ ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. سی ڈی اے کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر نہیں کر سکتی تو اس میں اصلاح کا عمل کیا جائے, راتوں رات نہیں, پھر میں دہراتا ہوں, گریجولی اس کو ٹھیک کیا جائے. تو اسلام آباد سے آپ کو اتنی آمدن ہو سکتی ہے کہ کوئی, میرا خیال ہے پنجاب کی 15-20% آبادی کے مسئلے تو آپ حل کر سکتے ہیں. آخر یہ سرکاری پیسوں سے بنا نا, عوام کے پیسوں سے بنا ہے نا. اور بڑا اچھا کیا ایوب خان کیپٹل یہاں لے آئے, کراچی میں ہوتے تو مشکلات اور بڑھتی. ٹھیک ہے, اور بھی کئی ادارے کراچی سے شفٹ ہونی چاہیے, اسٹیٹ بینک سمیت. پی آئی اے کا حال برا ہوا کراچی میں, اسٹیل مل کا حال برا ہوا. اور اس میں مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے, اس میں پسند ناپسند نہیں ہے. اس میں جو اصول کا تقاضا ہے, جس میں ملک کا مفاد ہے, وہ کرنا چاہیے. علی زیدی صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے, شہباز گل صاحب کو غور کرنا چاہیے, محترمہ مریم نواز کو غور کرنا چاہیے, سعد رفیق صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. کتنی تلخی آپ گھولیں گے, اس ملک کا مفاد بھی کوئی چیز ہے. چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی امن ڈیل کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات, دفاعی تعلقات کتنے مضبوط ہو رہے ہیں, اس پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी उम्मीदें थी, मगर जो बाइडन इंतजामिया समझती है कि अफगान की जो अमन डील है उस पर नजरसानी की ज़रूरत है, इसका होगा क्या? नहीं, नज़रसानी नहीं है, उसके लिए सही लफ्ज़ ये है कि उन्होंने कहा इसका जायज़ा लेंगे। मेरा ख्याल है प्रेशर बिल्ड करने के लिए कहा। अच्छा। कि अफ़गान तालिबान जो हैं जी, वो मुआहदे के किन शिकों पे अमल कर रहे हैं, किन पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो तय था ना कि तशद्दुद में कमी होगी। अब दोनों के अंदर एतमाद का फुकदान है। एक पूरा साल बीत गया, 11 महीने बीत गए मुआहदे को। जो कहाँ मुआहदा, किस जगह पर? दोहा मुआहदे को फरवरी 2020 में हुआ था ये। लेकिन तालिबान पे जितना दबाव डालने की बात नुमायां की है मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, लोकल मीडिया ने भी, उससे ज़्यादा दबाव अशरफ गनी पे डाला है उन्होंने। देखिए, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने फ़ोन नहीं किया अशरफ गनी को। अफ़गानिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी का इंचार्ज है हमदुल्ला मुहिब, उनको फ़ोन किया। दूसरी बात यह है, ज़ुल्म खलीलजाद जो इस इलाके के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे, उन्हें बरकरार रखा गया है। इसमें एक मैसेज है। वो आए थे पिछली दफ़ा तो अशरफ गनी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उसको बरकरार रखने का क्या मतलब है? इट इज़ ए क्लियर मैसेज। अशरफ गनी साहब जो हैं वो हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, जो मुआहदा हुआ था उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो है जो पब्लिक कर दिया गया, और दूसरा एक हिस्सा वो है जो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को पता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी पता होगा, ठीक, और अमेरिका को पता है और अफगानिस्तान को पता। पब्लिक नहीं किया गया। हम नहीं जानते उसमें क्या है, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई होंगी। अब उस पर पूरी तरह अमल तो नहीं हो रहा। अजीत डोवल वहाँ क्यों गए? गैर एलानिया। वो काबल की अशराफिया, मैंने आपको बताया, जो हर गलत धंधे में मुलव्वस, हर देखो ना जिस तरह के हालात रहे हैं, अनसर्टेनिटी में, जब अदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है माशरे में, खाना जंगी होती है, अनारकी होती है, तो इस तरह के लोग बहुत परवान चढ़ते हैं। मनशियात वाले, असला बेचने वाले, जराइम पेशा, तो ये बरकरार रहना चाहते हैं। लेकिन जो बाइडन ने, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सदर निक्सन के बाद ये पहला आदमी है जो खारजा पॉलिसी की नज़ाकतों से उतना ही आगाह है जितना सदर निक्सन थे। ठीक, निक्सन के बारे में निक्सन से पूछा गया था कि तारीख आपको किस तरह रेट करेगी, तो उसने कहा अगर वाटर गेट ना होता तो बहुत हाई रेट करती। चीन के साथ ब्रेक थ्रू उसने किया था और दुनिया में बहरहाल कशीदगी को कम करने में उसका बड़ा किरदार था। बहुत बड़ा मुदब्बर समझा जाता है। उसकी किताब दी लीडरशिप जो है वो हर आदमी को पढ़नी चाहिए कि क़यादत होती क्या है, और खान साहब को भी पढ़नी चाहिए, लाजमी। नहीं, हर तालिब इल्म को पढ़नी चाहिए। अब मसला ये है अफगानिस्तान में कि वो उन पे भी दबाव डाल रहे हैं, अशरफ गनी पे भी दबाव डाल रहे हैं, दोनों। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया बहुत मुस्बत है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा सेनेट में, वो अभी अब तो नामजद है ना, अभी सेक्रेटरी डिफेंस भी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी, जो इस मामले में सबसे अहम है, उसमें सेनेट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक लाजमी और नागुज़ीर हिस्सा है अमन अमल का अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए। जो बाइडन ने अशरफ गनी से जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, ये कहा था टोक कर लोगों के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से 50 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार मौके हैं। देखिए, अमेरिका का मसला सिर्फ चीन को कंटेन करना नहीं, हम चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। उसके लिए तो भारत की मदद उसे चाहिए, हमारी मदद क्यों चाहिए? सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, तो सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए। उसके लिए चीन बड़ा खतरा नहीं है। ये तासुर बहुत गहरा हो गया, ये सही नहीं है। बड़ा खतरा रूस को वो समझते हैं अपने लिए। रूसियों में वो जज्बा इंतकाम है। सोवियत यूनियन को उन्होंने तोड़ा था। प्यूटन से शदीद नफरत उन्हें है। ये देखिए ना, उसने हर महाज पे उन्हें टफ टाइम दिया, रिच करने की कोशिश की है।
انہوں نے بھی کیا. وہ پیوٹن حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں, ابھی وہ اس کی اپوزیشن کی مدد کر رہے ہیں. وہاں جو ابھی اس سردی میں آپ کو اندازہ نہیں, غلام اسحاق کہہ رہے تھے, ایک دفعہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے واقعات بیان کر رہے تھے, تو کہنے لگے میں نے ماسکو میں ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی, کوئی 50-100 قدم چلا تو مجھے پتہ چلا, وہ ہمیشہ واک کرتے تھے رات کے کھانے کے بعد, پتہ لگے یہاں پیدل نہیں چلا جا سکتا. اتنی سردی میں مظاہرے ہوئے ہیں پیوٹن کے خلاف, اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ اپوزیشن کو حاصل ہے. تو سینٹرل ایشیا میں تھریٹ کس سے امریکہ کو؟ افغانستان اس کا حصہ ہے ایک طرح سے, افغانستان ہی دروازہ ہے نا سینٹرل ایشیا کا, وہیں سے تو داخل ہو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مدد دے گا تو ہی مطلب یہ امن قائم ہوگا نا, پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے ڈیفنس سیکٹری نے بھی کہی ہے, اور جو بائیڈن بھی اس کو, جو بائیڈن پاکستان بہت آتے رہے ہیں, ایک سیریس آدمی ہے, وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, سمپلی مجھے بتا دیں جائزہ لینے میں کوئی امن ڈیل کے حوالے سے تو کوئی ہمیں چیزیں نظر نہیں, خدشات تو ہے نا. دیکھیے نا, افغانوں کا ایک خاص مزاج ہے, ٹف ہیں, شکی ہیں, مذہبی ہیں, غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے, انڈیویجولسٹ ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, مرسنری بہت پیدا ہو گئے ہیں, مسائل تو بہت ہیں. لیکن جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے بہت غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا, اور اچھا کیا ہے مظاہرہ کیا. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں, اور ہمیں ایران سے بات کرنی چاہیے, چین سے کرنی چاہیے, روس سے کرنی چاہیے. آخری 4 منٹ ہے ہارون صاحب, مجھے ٹرکی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنی ہے. دفاعی تعلقات پاکستان کے ساتھ کتنے مضبوط ہو رہے ہیں؟ وہ تو یہ زیادہ وقت چاہیے تھا, لیکن خیر وقت نہیں. چین, پاکستان اور ترکی, تینوں کے مسائل کی نوعیت ایک ہے دفاعی نقطہ نظر سے. ترکی کو خطرہ ہے روس سے بھی, یورپی یونین سے بھی, امریکہ سے بھی دباؤ رہتا ہے, اسرائیل کا بھی, عرب بھی ناخوش اس سے. چین کو محاذ آرائی درپیش ہے امریکہ سے. اتفاق سے پاکستان کے مسائل بھی یہ ہر وقت انڈیا سے خطرہ ہے, افغانستان سے تقریب کاری ہوتی رہتی ہے. اجیت دوول اسی لیے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے وہ. وہاں پہ 1000 برس کے ہمارے مراسم ہیں افغان عوام سے, اس میں اگرچہ بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. الٹیمیٹلی دونوں قوموں کے مفادات ایک ہیں. جب مرسنری چلے جائیں گے اور چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ 20-25 سے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ صرف 70-72 سال کی ہے, بلکہ انفیکٹ کوئی 65 سال کی. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. نہیں, ترکی کے حق میں اتنی بڑی تحریک یہاں چلی کہ اس سے بڑی تحریک آزادی کے سوا کبھی نہیں چلی تحریک خلاف, جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ابھرے, اور وہ ایک نغمہ گایا جاتا تھا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کے پہ دو, اور وہ باہر نکلی تھی میدان میں, پردہ کرتی تھیں وہ بھی اماں, انہیں کہا جاتا تھا, اور بہت سخت تھیں, بیٹوں کی بڑی سخت اچھی تربیت انہوں نے کی تھی. تو ترکوں نے کب ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ جو عملاً چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اعلان نہیں کیا گیا, مگر ایک طرح کا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی. دیکھیں وہ ہم سے مشاق طیارے خرید رہے ہیں, ہم ان سے جنگی بحری جہاز خرید رہے ہیں, T-120 ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں, اور اب یہ 4 جو جنگی بحری جہاز ہیں اس میں سے 2 وہ بنائیں گے. ابھی اردوان نے اس کا افتتاح کیا ہے, اسپیچ بھی کیا, اور ہمارے وہ سفیر جن کا بڑا دلچسپ نام ہے, سائرس کیا ہے, سائرس قاضی صاحب کر کے کوئی نام ہے ان کا. وہ سائرس اعظم جو تھا نا, ایرانی سلطنت کا بانی تھا, تو ہمارے ایرانی نام رکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے, اور اردوان نے کہا مسائل ایک جیسے ہیں پاکستان کے اور ترکی کے. اچھا, ہمارے فضائیہ کے سربراہ نے ترکی کا بھی دورہ کیا, آذربائیجان کا بھی دورہ کیا, یہ ملحوظ رکھے. اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو آذربائیجان تیار ہے آپ کو تیل دینے کے لیے بھی, گیس دینے کے لیے بھی, ادھار دینے کے لیے بھی. یعنی تیل اگر آپ کو ضرورت ہو کہ آپ فوری قیمت ادا نہیں کر سکتے, مگر افغانستان میں امن درکار ہے. بس آخری لائن صاحب, بس آخری لائن کیا ہے کہ بھئی دیکھیے, جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے, قدرت نے آپ کو 3 طرح سے اس کی مدد فراہم کی. چین کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے, ترکی کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے,
آئی ہے وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، اور امریکہ کے ساتھ معاملات بہتر ہونے کی کبھی امید ہے؟ آپ کو وقت مل گیا ہے، اگر آپ ہوش مندی سے کام لیں اور علی زیدی صاحب والا ایٹیچیوڈ اختیار نہ کریں، پیشنس کا مظاہرہ، پیشنس کا مظاہرہ، خود شکنی کی طرف نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہتری کی گنجائش باقی ہے، گنجائش نہیں، بہتری کے بے پناہ امکانات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔